बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश होंगे और इस बाबरकत महीने की बरकतों से खूब फैज़याब हो रहे होंगे। मेरी दुआ है कि आप सबके दिलों में जितनी भी दुआएं हैं वो इस बाबरकत महीने में ज़रूर कबूल हो और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अपनी स्टोरी की तरफ जाने से पहले आप इस बात की तसल्ली कर लें कि कोई अनदेखी मखलूक आपके इर्द गिर्द तो मौजूद नहीं, क्योंकि सुना है जब इन मखलूक़ात का ज़िक्र किया जाता है तो ये बड़े शौक़ और इंटरेस्ट के साथ अपनी बातें सुनने के लिए आपके आस पास आ जाती हैं। इसलिए आयतल कुर्सी का विर्द ज़रूर कर लें ताकि आपको डर न लगे। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। हम में से सभी ने कभी ना कभी सफ़र तो किया होगा, सफ़र जो कि बाज़ औक़ात हमें बहुत एमरजेंसी में करना पड़ता है। ये सफ़र हमारे लिए कभी बड़े दुख का बायस भी बनता है किसी हादसे की वजह से, और कभी बहुत खुशी का बायस बनता है। हम इस सफ़र को बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये सफ़र ही हमारे लिए एक डर का निशान भी बन जाता है। इसी सफ़र में हमारे साथ कभी ऐसे हादसात भी हो जाते हैं जो पूरी ज़िंदगी के लिए हमारे दिलो दिमाग पर नक्श हो जाते हैं और हम चाह कर भी उनको भूल नहीं सकते। हमारी आज की ये स्टोरीज़ इसी सफ़र से रिलेटेड है। तो चलते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी जिन्होंने शेयर की है उनका कहना है कि हम 5 फ्रेंड्स का ग्रुप था और हम लोगों का ये प्लान बना कि हम लोग रैंडमली जो है वो रेलगाड़ी में सफ़र करेंगे और किसी खूबसूरत इलाके में जहाँ हमें अच्छा लगा हम वहाँ पर उतरेंगे और कुछ टाइम वहाँ पर गुजारेंगे और फिर इंजॉय करके अपने घर वापस आ जाएंगे। तो हम फ्रेंड्स ने प्लानिंग की और अपनी ट्रेन की टिकट्स बुक करवाई। तो वो जो ट्रेन की टिकट्स हम लोगों ने बुक करवाई थी वो रात के टाइम ट्रेन आनी थी, लेट नाइट। तो हम लोग रात के टाइम स्टेशन पर पहुँचे सारे फ्रेंड्स और ट्रेन का इंतज़ार करने लगे। चूँकि ठंड थी वहाँ पर लोग ज़्यादा नहीं थे, बहुत इक्का दुक्का मुसाफिर ही थे, बाकी स्टेशन बिल्कुल ख़ाली था। ठंड की वजह से लोग अपने अपने घरों में जल्दी जा चुके थे। ट्रेन आती है और हम अपनी बोगी नंबर 13 में सवार होने लगते हैं, लेकिन सवार होते हुए हम लोग ये नोट करते हैं कि वो जो बोगी थी आम बोगियों की निस्बत जो थी वो बहुत ज़्यादा बोसीदा थी, जबकि बाकी बोगी सही हालत में थी और अजीब वहशत सी उससे जो है वो टपक रही थी। तो हम लोग मतलब मेरा दिल बहुत अजीब सा हो रहा था। मैंने अपने दोस्तों से भी इस चीज़ का ज़िक्र किया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा वहम है, चलो चलते हैं, ट्रेन आ चुकी है और हम लोग अपनी सीट्स पे चलते हैं। हम लोग खैर डिब्बे में सवार होते हैं और अपनी अपनी सीट्स पे बैठ जाते हैं। ज़्यादातर हिस्से में अंधेरा था और सिर्फ एक बल्ब जल रहा था जिसकी बहुत कम रोशनी थी, लेकिन लोग नज़र आ रहे थे वहाँ पे बैठे। और इसी असना में ट्रेन जो है वो चलना शुरू हो जाती है और अपनी पूरी रफ्तार से ट्रेन चलने लगती है। तकरीबन आधा पौना घंटे का जब ट्रेन सफ़र करती है तो एकदम से ट्रेन रुकती है और हम देखते हैं कि ये एक छोटा सा स्टेशन है। हम लोग ये इरादा करते हैं कि हम लोग इस स्टेशन पे उतरते हैं, थोड़ी चहलकदमी भी कर लेंगे जब तक ट्रेन नहीं चलती और कुछ खाने पीने का सामान भी ले लेंगे। तो हम लोग इसी इरादे से जब ट्रेन के दरवाजे से उतरने लगते हैं तो मैं नोट करता हूँ कि वहाँ पर ना कोई शॉप है, ना वहाँ पर कोई स्टेशन मास्टर है। मतलब वो स्टेशन बिल्कुल बेअमान, न बंदा न बंदे के साथ। बस एक नज़र एक जगह पे जो मेरी नज़र बिल्कुल ठहर गई वो एक औरत थी जो कि बिल्कुल सफ़ेद लिबास में थी और वो बेंच पर बैठी हमारी तरफ ही देख रही थी। उसकी मुस्कुराहट बहुत अजीब थी, बहुत पुरसरार, बहुत खौफनाक, और वो अजीब अंदाज में हमें देख रही थी। मैंने जब उसको देखा तो उसका ये अंदाज़
میرے اندر ایک جھرجھری سی دوڑ گئی، مجھے خوف سا آنے لگا۔ میں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ ہمیں یہاں پر نہیں اترنا چاہیے، اور پھر میں نے اس عورت کی طرف اشارہ کیا اور میں نے کہا کہ یہ بہت عجیب عورت ہے، ہم لوگ کسی اور اسٹیشن پہ اتر جائیں گے۔ میرے دوستوں نے بھی میری اس حالت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اتفاق کیا اور ہم لوگ اپنی سیٹس پہ جا کر بیٹھ گئے۔ ابھی ہم لوگ اپنی سیٹس پہ بیٹھے ہی تھے کہ وہ عورت اس بوگی میں چڑھتی ہوئی دکھائی دی، اور میں نے محسوس کیا کہ وہ عورت چل نہیں رہی بلکہ وہ ہوا میں معلق ہے۔ اس کے پاؤں جو ہے وہ زمین سے نہیں لگ رہے۔ میں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ یہ عورت مجھے بہت پرسرار لگ رہی ہے، اور اس کے جو ہے وہ پاؤں زمین پر نہیں ہے بلکہ یہ ہوا میں معلق ہے۔ تو میرے دوست میری بات کو مذاق میں لینے لگے اور ہنس کر کہنے لگے تو اس کا مطلب ہے ہمارے ساتھ ساتھ ہماری اس بوگی میں بھوت بھی ہمارے ساتھ سفر کر رہے ہیں، اور یہی کہہ کر وہ ہنسنے لگے، اور مجھے وہ خوف زدہ دیکھ کر میرے خوف پر جو ہے اس طرح سے مذاق کرنے لگے تاکہ میں اس چیز کو اگنور کر دوں۔ وہ عورت ہمارے پاس سے گزرتے ہوئے ہمارے پچھلی سیٹوں پر جا کر بیٹھ گئی جہاں پر کافی اندھیرا تھا۔ ریل گاڑی چلنا شروع ہو گئی اور اس طرف سے ہمیں عجیب سی سرگوشیوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، جو کہ میرے دوستوں نے بھی یہ محسوس کیے۔ اب وہ بھی خوف زدہ ہو چکے تھے کیونکہ وہ عجیب سی زبان تھی، ایسے لگتا تھا جیسے بہت سارے لوگ باتیں کر رہے ہوں، لیکن ہمیں نظر کوئی نہیں آ رہا تھا سوائے اس عورت کے۔ تو اسی طرح سے گاڑی اپنی تیز رفتار سے چل رہی تھی کہ میری نظر کھڑکی سے باہر پڑی۔ اوف میرے خدایا، میں نے جو منظر دیکھا، وہ عورت جو گاڑی میں بیٹھی ہے وہی عورت گاڑی کے ساتھ ساتھ اڑ رہی تھی، دوڑ رہی تھی، مجھے نہیں پتا، لیکن وہ نظر آ رہی تھی، اس کی وہی پرسرار مسکراہٹ۔ میرے دوستوں نے بھی ان کو دیکھ لیا اور وہ بھی شدید خوفزدہ ہو چکے تھے، اور جیسے ہی ہم لوگوں نے یہ چیز دیکھی، اچانک ہماری گاڑی کی ڈبے کی لائٹ چلی گئی اور ہماری ڈبے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ہمیں اپنے پاس کسی عورت کے زور زور سے گرانے کی، سانس لینے کی آوازیں آ رہی تھی، اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہمارے بیچ ہی کھڑی ہو۔ ہم لوگ زور زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع ہو گئے، اور کچھ دیر کے بعد جو تھی وہ گاڑی اس قدر تیز ہو گئی کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے گاڑی اپنا بیلنس کھو دے گی، اور ہم لوگ ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے، اوپر سے لائٹ بھی نہیں تھی۔ کچھ منٹس تک اسی طرح سے چلتا رہا، ہم لوگ ایک دوسرے کو پکڑتے رہے تاکہ ہم لوگ اپنا بیلنس نہ لوز کر سکیں، اور اچانک لائٹ آئی تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ ڈبے میں ہمارے پانچوں کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ گاڑی چل رہی ہے اور اپنی پوری رفتار سے چل رہی ہے، نہ وہ عورت نہ وہ مسافر، اور چلتی گاڑی میں سے عورت اور وہ مسافر آخر گئے کہاں؟ ہم لوگ اتنے خوفزدہ ہو چکے تھے کہ اچانک ٹرین ایک دم سے رک گئی اور ہم لوگ بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف گئے، اور جب ہم لوگ دروازے پر پہنچے تو ہمیں ایک ادھیڑ عمر شخص اپنی طرف تیزی سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ ہم لوگ تیزی سے نیچے اترے اور ہم لوگ بہت خوفزدہ تھے۔ وہ ہمارے پاس آیا اور آ کر بولا، صاحب خیریت تو ہے؟ آپ سب لوگ ٹھیک تو ہیں؟ اور آپ لوگ اس وقت اور اس بوگی میں؟ تو ہم لوگ بہت حیران ہوئے۔ ہم نے کہا ہم لوگ آپ کی بات سمجھے نہیں۔ تو اس نے کہا، صاحب یہ بوگی نمبر 13 ہے، اور 10 سال پہلے اس کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ گاڑی ایک حادثے کا شکار ہوئی تھی جس میں بوگی نمبر 13 کے تمام لوگ جو تھے وہ بری طرح سے موت کے منہ میں چلے گئے تھے، اور تب سے یہ بوگی جو تھی مرمت کے لیے جو دے دی گئی تھی، اور اس کے بعد اب یہ بوگی نظر آئی ہے جس میں آپ لوگ پہلے مسافر ہوں جو کہ سفر کر رہے ہو مرمت ہونے کے بعد۔ اب ہم لوگ بہت حیران، ہم لوگوں نے شروع سے اینڈ تک ان کو سارا قصہ سنایا،
اور وہ بہت حیران ہوا. اس نے کہا صاحب، ہم نے ٹکٹس بھی دکھائے. اس نے کہا صاحب اس نام کا کوئی اسٹیشن نہیں ہے، اور یہ بوگی جس میں آپ سوار ہو کر آ گئے ہیں، آپ لوگ شکر کریں آپ لوگ زندہ بچ کے آئے ہیں، کیونکہ یہ بوگی بہت بری طرح سے حادثے کا شکار ہو چکے تھے. اس کے بعد ہمارے اس دوران ہمارا ایک دوست بے ہوش ہو چکا تھا، وہ بالکل ہوش میں نہیں آ رہا تھا. اس آدمی نے ہمارے ساتھ مل کے اس کو اٹھایا، اسے ایک ویٹنگ روم میں ہم لوگ لے کر گئے. اس کو جب ہوش دلایا تو وہ زور زور سے چیخ رہا تھا کہ وہ سامنے ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ تم لوگوں نے مجھے ڈسٹرب کیا ہے، میری جگہ میں تم لوگ آئے ہو اور تم لوگوں نے مجھے تنگ کیا ہے، اس لیے میں تم میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گی، تم لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی. وہ زور زور سے چلا رہا تھا اور ہم لوگ بے حد خوفزدہ تھے. اس آدمی نے کہا کہ صاحب جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں. لیکن ہم لوگ کہاں جاتے، کیونکہ ہم لوگ رینڈملی ایسے سفر پر نکلے تھے جس کی منزل کا ہمیں بھی نہیں پتہ تھا، اور وہاں پہ اس علاقے میں ہم لوگ بالکل انجان تھے. ہم لوگوں نے تلاوت کرنا شروع کر دی، اور جب تک اذانیں ہوتی رہی ہم لوگ تلاوت کرتے رہے. اس کے بعد جو بھی گاڑی آئی ہم لوگ اس پہ سوار ہوئے اور اپنے اپنے گھروں پہ پہنچے. لیکن بہت عرصے تک میرے اس دوست کو وہ عورت نظر آتی رہی. اس کے گھر والوں نے اس پہ پڑھائی کروائی، دم کروائے، جس کے بعد وہ کافی عرصے کے بعد مینٹلی اسٹیبل ہوا. اس کے بعد دوسرا جو قصہ ہے وہ جنہوں نے لکھا ہے انہوں نے اپنے ہسبینڈ کا بتایا ہے. وہ کہتی ہیں کہ وہ کافی عرصے سے دبئی میں جو ہے وہ رہائش پذیر ہے، اور دبئی اور سعودی عرب کا علاقہ چونکہ بہت زیادہ ڈیزرٹی علاقہ ہے اور زیادہ تر بیابان ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ میرے جو ہسبینڈ تھے وہ انجینئر تھے اور جو ہے کنسٹرکشن کے شعبے سے وابستہ تھے. تو ان کو بہت بار کافی دور دور سائٹس پر جانا پڑتا تھا. اسی طرح سے ان کا ایک اس طرح سے جو ہے وہ کام تھا، اور ان کو کافی دور ایک سائٹ پر جانا تھا. تو وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ چونکہ 5-6 گھنٹے کا سفر ہے، اس لیے مجھے رات میں ہی نکل جانا چاہیے تاکہ صبح ہونے تک میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں. تو وہ رات کو گھر سے نکلتے ہیں، اور ان کا بتانا ہے کہ میں اپنے منزل کی طرف رواں دواں تھا، اور مجھے چلتے ہوئے 1.5-2 گھنٹے ہو گئے تھے. اور جب میں نے جو ہے وہ سوچا کہ اب منزل کافی قریب ہے، لیکن جب میں نے میپ پر دیکھا تو مجھے 3 سے 4 گھنٹے کا ابھی بھی جو ہے وہ ڈسٹینس شو ہو رہا تھا. اور میں بہت حیران تھا کہ 2-3 گھنٹے میں آلریڈی ڈرائیونگ کر چکا ہوں. اور پھر اسی وقت میں نے ارد گرد کا جب جائزہ لیا تو میں نے یہ فیل کیا کہ یہ علاقہ میرے لیے بالکل انجان ہے. اتنا ویران علاقہ اور ارد گرد اتنے لمبے لمبے درخت. ابھی میں یہ چیزیں نوٹ کر رہا تھا کہ مجھے اپنے سائڈوں پہ لمبے لمبے سائے نظر آنا شروع ہو گئے، اور وہ اس قدر لمبے سائے تھے کہ جو کہ عام انسان کا اس طرح سے نہیں ہو سکتا. اور وہ سائے بہت زیادہ تعداد میں تھے. میں دیکھ رہا تھا اور اسی وقت میرے ذہن میں یہ چیز کنفرم ہو چکی تھی کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ جو کچھ بھی مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ پیرانارمل جو ہے وہ مخلوق ہے. اس لیے میں ایسی جگہ پر پھنس چکا ہوں جہاں پر اس مخلوق کا ڈیرا ہے، جو کہ مجھے اتنی واضح نظر آ رہی ہے. اسی وقت مجھے اپنی گاڑی کی پیچھے والی سیٹ سے گھرانے کی آواز آئی اور زور زور سے سانس لینے کی آواز آئی. تو میں نے مرر سے جب بیک سیٹ پر دیکھا تو وہاں پر ایک عورت سفید لباس میں بیٹھی تھی، اور اس کا چہرہ کیا، اس کی پوری باڈی اس کے بالوں سے کور تھی، اور اس کی آنکھیں صرف ایک اس کی سرخ آنکھیں جو تھی وہ مجھے نظر آ رہی تھی، جو کہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی. میں اس قدر خوفزدہ ہو چکا تھا، کیونکہ وہ بتاتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ جو تھے وہ بہت جلدی ڈرتے نہیں تھے. ان کا کہنا ہے کہ اس وقت میں شدید ڈر چکا تھا، کیونکہ باہر مجھے
اس قدر سائے لمبے لمبے نظر آ رہے تھے، اور میری گاڑی میں ایک عجیب سی مخلوق بیٹھی تھی جو کہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ تو اسی وقت میں نے جو مجھے صورتیں آتی تھی، آیت الکرسی جو صورتیں آتی تھی، میں نے اونچی اونچی پڑھنا شروع کر دی، اور بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنے لگا کہ یا اللہ مجھے خیر و عافیت سے اپنی منزل تک پہنچا دے، تاکہ میں اپنے حواسوں میں رہتے ہوئے سفر کر سکوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس عورت کے کہکے مجھے سنائی دے رہے تھے، لیکن وہ مجھے نظر نہیں اب آ رہی تھی، اور میری گاڑی شدید بھاری ہو چکی تھی، مجھے چلانے میں بڑی دقت محسوس ہو رہی تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ سائے میری گاڑی کے دائیں بائیں سامنے پیچھے ہر جگہ مجھے نظر آ رہے تھے۔ میں بہت گھبرا چکا تھا، اور میں دعا یہی کر رہا تھا کہ میں اپنے حواسوں کو اپنے قابو میں رکھوں۔ پھر اسی وقت اچانک مجھے ایک پمپ نظر آیا، اور میں نے تیزی سے جو ہے وہ اس پمپ کی طرف اپنی گاڑی کو بڑھایا اور شکر کا سانس ادا کیا، اور جیسے ہی میں اس پمپ کے قریب پہنچا وہ سائے ختم ہو گئے، مجھے اس عورت کی آواز آنا بند ہو گئی۔ میں جب اس پمپ پہ پہنچا اور مجھے اتنا گھبرایا ہوا وہاں کے جو کام ورکر نے دیکھا، اس نے مجھے بٹھایا، پانی پلایا، اس نے مجھے کہا کہ صاحب آپ اتنا کیوں گھبرائے ہوئے ہیں؟ تو میں نے اس کو ساری بات بتا دی۔ تو اس نے کہا کہ صاحب یہ جس روڈ سے آپ آئے ہیں یہ جگہ بہت ہانٹیڈ ہے، اور یہاں پہ اکثر گزرنے والوں کو یہ چیزیں چلتی پھرتی دکھائی دیتی ہیں، آپ کو رات کے اس وقت یہاں پہ سفر نہیں کرنا چاہیے تھا، اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ ان کے چنگل سے بچ کر آ گئے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ صاحب میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ صبح ہونے تک یہاں پر رکیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کر کے اس کے بعد گاڑی چلائیں۔ تو مجھے اس کا مشورہ بالکل ٹھیک لگا۔ میں وہاں پر رکا رہا، اور جب اذانیں ہوئی اور بالکل روشنی ہونا شروع ہو گئی تو اس وقت میں نے اپنے سفر کو کنٹینیو کیا۔ وہ بتاتی ہے کہ جب میرے ہسبینڈ گھر آئے اس کے بعد 1 سے 2 ہفتے تک ان کو اتنا تیز بخار رہا کہ ان کو لیو لینا پڑے، اور اس کے بعد بھی وہ کہتے تھے مجھے وہ عورت خوابوں میں دکھائی دیتی ہے۔ جس کے بعد ہم لوگ ایک مولانا صاحب کے پاس گئے، اور ان سے کافی عرصے تک میرے ہسبینڈ نے دم کروائے، ان کا پڑا ہوا پانی پیا، اور انہوں نے تعویذ دیا جو انہوں نے مسلسل پہنا ایک مخصوص عرصے تک۔ اس کے بعد پھر وہ اللہ کا شکر ہے مکمل ٹھیک ہو گئے، اور دوبارہ پھر وہ عورت ان کو نہ خوابوں میں دکھائی دی اور نہ ہی ویسے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری سٹوری۔ آپ کو ہماری سٹوری کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کومنٹس کی صورت میں ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ اپنی کوئی آپ بیتی ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس چینل کے تھرو لوگوں تک وہ پہنچیں، تو میرے انسٹا پیج پر یا فیس بک پیج پر ضرور ڈی ایم کریں، اور اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ میرا چینل نیا ہے اور مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اگلی سٹوری آنے تک اللہ نے کے بعد